अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। कौन बनेगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? इस सवाल के जवाब का मुल्क भर में इंतजार किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को मुंतखब किया जाएगा और इसके लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो बनी है उसका पहला इजलास आज शाम मुनक्किद हुआ, जिसमें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान के अलावा बाकी तमाम 9 के 9 मेंबरान ने शिरकत की, जिस पर वफाकी वजीर कानून ने तजवीज़ दी कि इजलास से गैर-हाज़िर अरकान को मनाकर इजलास में उनको लाना चाहिए। तमाम अरकान ने तायद की। चंद घंटों के बाद के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान से मुज़ाकरात के लिए राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल, कामरान मुर्तज़ा और राना इंसार पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बनी, जिसने स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर से मुलाकात की, जो बेनतीजा रही और बैरिस्टर गौर ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इनकार किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि उनके अरकान जो है चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कमेटी ने उसका फैसला कर लिया कि ये सब कुछ जो हुआ है ये इलीगल हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी। हमने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज के साथ कमिट नहीं किया। हम इस प्रोसेस को इलेजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कि हम बॉयकॉट करेंगे। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक मुंतखब कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर और मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी के नाम वजारत कानून को भिजवा दिए गए, जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश किए गए। अब कमेटी इनमें से एक जज की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे देगी, लेकिन 2/3 अक्सरियत से देनी होगी और 12 में से 8 अरकान जिस जज की हिमायत करेंगे वो पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस होगा। वजारत कानून को यह नाम आज पार्लिमानी कमेटी को भेजने के लिए जरूरी थे, क्योंकि नई आर्मी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले पार्लिमानी कमेटी को किसी एक जज के नाम पर इत्तेफाक राय करके ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाना लाजिम है। जिन 3 जजेस के नाम कमेटी के सामने आए, अगर उनके कैरियर पर नजर दौड़ाएं तो सीनियर तरीन मोस्ट सीनियर जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। हालिया आईनी तरामीम से पहले उनका अगला चीफ जस्टिस बनना तकरीबन तय था, लेकिन अब अगर उनकी वो कमेटी ना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाहौर में एचिसन कॉलेज से इब्तदाई तालीम के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री ली और बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है। उन्होंने कानून की बाकायदा प्रैक्टिस 1991 में शुरू की और फिर 1997 में अफरीदी शाह और मिनल लॉ फर्म की बुनियाद रखी गई, जिसके 3 मरकजी वकीलों में जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्ला शामिल थे। 2007 में जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से आला अदलिया के जजों को नजरबंद किया गया तो उसके रद्द अमल में शुरू की गई वकला तहरीक में मंसूर अली शाह पेश थे। 15 सितंबर 2009 को उन्हें उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात किया और फिर उन्हें कुछ अरसे बाद अदालत आलिया का मुस्तकिल जज बना दिया गया। 7.5 बरस के अरसे के बाद 27 जून 2017 को मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और चंद ही बाद 7 फरवरी 2018 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया। हाल ही में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के मामले में उन 8 जजेस में से एक थे जिन्होंने अक्सरियती फैसला पीटीआई के हक में दिया था। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर का ताल्लुक लाहौर से है। वो पाकिस्तान नून के दौर में वजीर कानून रहने वाले वकील खालिद अनवर के दामाद हैं। लाहौर में एचिसन कॉलेज से भी तालीम हासिल की उन्होंने। मुनीब अख्तर अमरीका से कानून की आला तालीम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बतौर वकील अपना कैरियर कराची से शुरू किया, जिसके बाद 2009 में उन्हें सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात कर दिया गया। 2 बरस बाद वो इस ओहदे पर मुस्तकिल कर दिए गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में जस्टिस मुनीब अख्तर को ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया जब सिंध हाई कोर्ट के 4 जज इनसे सीनियर थे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जस्टिस मुनीब अख्तर ज्यादातर ऐसे बेंचेस का हिस्सा रहे जो आईनी नोयत के मुकदमात की समाअत कर रहे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने
آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس پر وہ فیصلہ بھی دیا تھا جس میں پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے پر رکن پارلیمان کی نااہلی کے ساتھ ساتھ اس کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس فیصلے کی روشنی میں پنجاب میں نون لیگ کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے حال ہی میں اس عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ سینیارٹی لسٹ کے تیسرے جج مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے قانون کی ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کرنے کی، وہ بھی ایچیسونین ہیں تینوں ججز، اس کے علاوہ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ آفریدی شاہ و من اللہ فرم کا حصہ تھے۔ 2012 میں جب انہیں پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا تو انہوں نے ادارے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہائی کورٹ میں 4 سال کام کے بعد 30 دسمبر 2016 کو جسٹس آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 28 جون 2018 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ حال ہی میں وہ چیف جسٹس کے ساتھ ان 4 ججز میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کی مخالفت کی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت 59 سال کے ہیں۔ اگر ان کا نام بطور چیف جسٹس منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر انہیں ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر تک پہنچنے سے 3 برس قبل ہی ریٹائر ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا اور یہ مدت مکمل ہونے کے بعد اس چیف جسٹس کو ریٹائر ہی سمجھا جائے گا، وہ 65 سال کی عمر کو اگر نہ بھی پہنچے تو۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ ایک ہی لا فرم میں شراکت دار رہ چکے ہیں۔ تینوں نے مل کر 1997 میں اس فرم کی بنیاد رکھی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی اس وقت چیف جسٹس کے عہدے کے امیدوار ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ اس وقت سینیارٹی لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ کی بطور ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی صدر آصف علی زرداری نے جاری کیا تھا۔ اب اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو بھی ان کا تقرر نامہ صدر زرداری جاری کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق اگر 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کوئی بھی چیف جسٹس بننے کے لیے آمادہ نہ ہو تو 4تھے نمبر پر موجود جج کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ سینیارٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر اس وقت مسٹر جسٹس امین الدین خان ہے۔ جہاں ایک جانب آئینی ترمیم کی کامیابی کو سراہا جا رہا ہے، وہیں سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کیا گیا ہے اور درخواست گزاروں نے ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے، جبکہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز وکلاء کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی یہی اعلان کر دیا ہے۔ یہ انلیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پارٹی پالیسی کے خلاف آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والے بی این پی مینگل کے سینیٹر قاسم رونجو نے آج استعفیٰ دے دیا اور پارٹی سربراہ اختر مینگل نے سینٹ میں آئینی ترمیم کو ووٹ دینے والوں دونوں سینیٹرز نسیمہ احسان اور قاسم رونجو سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ قاسم رونجو نے اختر مینگل کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، لیکن ان کی پریس کانفرنس سے کچھ ہی دیر بعد ان کے صاحبزادے جانزیب رونجو نے بی این پی مینگل کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے قاسم رونجو سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے بڑی انٹرسٹنگ، دلچسپ یعنی یا معنی خیز بات کی کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ نون لیگ کے سینیٹر سے اور ایم این ایس سے ہاتھ تک نہیں ملا سکتے اور اگر کوشش کی جاتی تو شاید کنسنسس سے یہ معاملہ طے ہو سکتا تھا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ آپ کوئی گانا رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں، یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یعنی جو نظام چل گیا ہے، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں۔ وہ خواجہ آصف صاحب سے ایک دن کیا سر راہ ملاقات ہو گئی، میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی۔ تو میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی، شاید ہی
बॉर्डर लाइन पे हम रह गए, थोड़ा सा अगर एक हमें अकोमोडेट कर देते तो ये कंसेंसस से भी लाई जा सकती थी। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह। प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद और PTI के रहनुमा अहमद उवैस भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पार्लिमानी कमेटी बन गई, PTI उसमें शामिल हुई, उसके बाद बायकॉट का ऐलान कर दिया। अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? ऑल्दो इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन आप अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश करना चाहेंगे? जी, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। गो के ये मालूम है कि वो कोई सियासी जमात तो है नहीं, ना उनकी कोई पॉलिटिकल जो है वो सोच है। वो एक आदमी के जो बानी PTI है तो उसके हुक्म के ग़ुलाम हैं, कोई उसके बाहर वो बात कर नहीं सकते, मानेंगे तो वो नहीं। लेकिन जमहूरी रवायात को पेश नज़र रखते हुए जी ये तमाम हुज्जत के तौर पे अजलास जो मुलतवी किया गया है कमेटी का, तो ज़रूर उन्हें मनाया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। और अगर वो नहीं भी आते तो फिर 2/3 की कंडीशन है। 12 में से 8 मेंबर्स जो हैं उन्हें ये सिफारिश करने का, रिकमेंडेशन देने का इख्तियार है। तो होपफुली जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये नंबर मौजूद है और ये रिकमेंडेशन जो है ये आज कमेटी की तरफ से वज़ीर आज़म को मौसूल हो जाएंगी। जब आज यानी ये बात कंफर्म है कि तीन सीनियर जजेस में से जो भी चीफ जस्टिस होगा आज ही उसका फैसला हो जाएगा और वज़ीर आज़म साहब को रिकमेंडेशन के लिए नाम भिजवा दिया जाएगा? हाँ जी, आज हो जाएगा ये फैसला, क्योंकि वैसे भी जो है वो 3 दिन कबल की बात है। तो वो वैसे भी मेरा ख्याल है कि आज रात 12 बजे से पहले ये फैसला होना जो है ये आईनी तकाजा भी है। ठीक। राना साहब, 3 सीनियर तरीन जज साहबान हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब हैं, याया अफरीदी साहब हैं। अगर कमेटी ने अपना माइंड बना लिया और मंसूर अली शाह साहब या मुनीब साहब, जस्टिस मुनीब साहब नहीं बनते और याया अफरीदी साहब बन जाते हैं, फिर क्या ये दोनों जज, तो उनमें उनसे जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस अगर बन जाता है तो क्या वो फिर इस्तीफ़ा दे देंगे आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, रिज़ाइन देना ज़रूरी नहीं है और रिज़ाइन उन्हें नहीं देना चाहिए। उन्हें अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। तीनों जो हैं वो इक्वली गुड जज हैं, अच्छे इंसान हैं और उनकी अपनी अपनी खूबियाँ भी हैं। तो जब एक आईनी तकाज़ा है कि उन 3 में से किसी एक ने होना है, तो वो किसी एक के होने से कतन ये मुराद नहीं है कि दूसरे 2 में जो है वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो भी हो सकते हैं। और इसमें रिज़ाइन की सूरत जो है वो नहीं बनती। और ये जो असूल है सीनियरिटी का कि सीनियर जो है वो सीनियर मोस्ट नहीं होता, बल्कि सीनियरिटी प्लस सूटेबिलिटी जो है वो अमंग 3 होती है। ये असूल जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ही वज़े किया और इसके ऑथर जो हैं वो भी सैयद मंसूर अली शाह साहब ही थे। और उन्होंने ये जुडिशल कमीशन के एक अजलास में इस मौक़िफ़ को अपनाया, जिसके ऊपर फिर पूरे जुडिशल कमीशन में, जिसमें मेजॉरिटी तादाद जो है वो जजेस की होती है या थी इससे पहले जो जुडिशल कमीशन था, तो सब ने जो है वो यूनानिमसली इस असूल को जो है वो तस्लीम किया। और इस तरह से सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला हुआ। इसी तरह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला हुआ। आपके इल्म में होगा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त मौजूद हैं वो नंबर 3 पे थी। और इसी तरह से जो 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हुए लाहौर हाई कोर्ट से, उनको भी जो है वो इसी तरह से कि एक वैकेंसी के लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस का जो है वो
پینل بنا کے اس کے اوپر غور کیا گیا اور اس میں سے پھر ایک کو سینیورٹی پلس سوٹیبلٹی کے اصول کے اوپر جو ہے وہ چنا گیا. تو اسی اصول کے اوپر جو ہے یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ سندھ ہائی کورٹ میں اس کے اوپر کسی نے استعفیٰ دیا اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں کسی نے دیا. یہ 3-4 مرتبہ یہ اس اصول کے تحت فیصلے ہوئے ہیں. تو اب اس میں کون سی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی استعفیٰ کوئی دے گا یا ہونا چاہیے. اب آپ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ قانون دان بھی ہیں. اب چونکہ یہ فیصلہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہونا نہیں ہے, اس میں پرفارمنس کو بھی دیکھا جائے گا, پرکھا جائے گا. ایک طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں, ان کا کانڈکٹ سب کے سامنے ہوگا. جسٹس منیب صاحب ہیں, کس طرح انہوں نے فیصلے دیے کانڈکٹ سامنے ہوگا. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح ساری چیزیں پرکھے جائیں گی. آپ کے سامنے اگر یہ چیزیں رکھی جائیں تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جی میرا ذاتی فیصلہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں ہوگا, کیونکہ یہ جو پچھلے تقریباً اگر میں کم بھی خیال کروں تو 2-3 سال سے جو محاذر آئی, جو کھینچا تانی, جو جانبداری اور جو گروپنگ کا تاثر جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے لیول پہ دیکھنے کو آیا, جس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کنفرنٹ کیا گیا, جس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ خط لکھے گئے اور جس طرح سے ایک دوسرے کی بعض ایسی چیزوں کو بھی ایکسپوز کیا گیا جو کہ اس لیول پہ جو ہے جس کا کبھی سوچا نہیں جا سکتا. تو اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذات وہ ہے کہ انہوں نے بالکل اس چیز میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا. انہوں نے اپنی ذات کو اس تمام عرصے میں انتہائی غیر جانبدار جج کے طور پہ انہوں نے منوایا رکھا, اور انہوں نے کبھی بھی اپنے ایکشن سے, اپنے فیصلے سے اس جانبداری کا یا اس ماحول کا جو ہے اپنے اوپر جو ہے نا وہ کوئی شائبہ بھی نہیں آنے دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات جو ہے یہ انہیں سب سے زیادہ جو الگ اور سرفراز کرتی ہے. ویسے تینوں صاحبان جو ہیں وہ بہت اچھے جج ہیں, بہت وائز ہیں, بہت انٹیگریٹی والے ہیں. تو ہو تو کوئی بھی سکتا ہے, لیکن میری ذاتی رائے کی بنیاد یہ ہے جس کے اوپر میں انہیں پریفر کرتا ہوں. اچھا, اب جوڈیشل کمیشن جو ہے ری کنسٹیٹیوٹ ہوگا, اس کے بعد آئینی بینچ بنے گا, تو کیا اس میں سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان میں سے بھی کوئی آئینی بینچ کو سینئر موسٹ یعنی ہیڈ کر سکتا ہے یا باہر سے بھی لیا جا سکتا ہے, اور کتنے ججز پر یہ آئینی بینچ مشتمل ہوگا؟ جی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, اور کم از کم یہ 5 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں تعداد جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ تعداد جو کہ 17 ہے جی سپریم کورٹ کے ججز کی, تو جب تک یہ تعداد بڑھائی نہیں جاتی تو میرا خیال ہے کہ 5 ججز کا بینچ جو ہے یہی زیادہ امکان ہے کہ وہ بنے گا. آگے جا کے ان کی تعداد 7 بھی ہو سکتی ہے, اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے فیصلے پر کوئی ریویو آ جائے تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جی. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہائی کورٹس میں 3 اور سپریم کورٹ میں 5 ججز کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. ران صاحب, یہ جو پروسیس ہے جوڈیشل کمیشن کو ری کنسٹیٹیوٹ کرنے کا, کب تک وہ بن جائے گا اور اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا جس کے بعد آئینی بینچ کا قیام ہو جائے گا؟ میرا ودن اے ویک, اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے. ودن اے ویک نئے چیف جسٹس صاحب جب تشریف لاتے ہیں, اپنا چارج ایزیوم کرتے ہیں, تو ودن اے ویک وہ اجلاس بلا کے, تو یہ تو کوئی اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کو کسی کے متعلق کوئی معلومات تو حاصل نہیں کرنی. یہ تو سمپل معزز جج صاحبان وہاں موجود ہیں سپریم کورٹ میں, اور ان میں سے صرف 5 ججز کا, لیکن اس میں کیونکہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کی جو ہے وہ نمائندگی چاہیے,
تو باہر سے بھی کسی کو لیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی ہائی کورٹ سے ایک ایسے جج صاحب جو سپریم کورٹ کے جج بننے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتے ہوں تو انہیں بھی ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں رانا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آپ نے سنا، ایک تو رانا صاحب نے کہا کہ آج رات 12 بجے سے پہلے ہی نئے چیف جسٹس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ موضوع ترین ہے، لیکن فیصلہ پارلیمانی کمیٹی نے کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی بن سکتے ہیں جو کہ سینئر موسٹ ہیں، اس کے علاوہ جسٹس منیب صاحب بھی بن سکتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی چیف جسٹس آئیں گے نئے تو اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن کو بھی ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے گا اور آئینی بینچ بھی بن دیا جائے گا۔ وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آئینی ترامیم 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اور آج جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا اعلان بھی ہو جائے گا، وہ نام پھر ریکمینڈ کیا جائے گا پرائم منسٹر صاحب کو، اور پھر نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ حلف لیں گے، اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل ہوگی 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق، اور ساتھ میں آئینی جو بینچ ہے اس کا قیام بھی ہو جائے گا۔ ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چند صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر ابھی جس طرح سے ہو گیا ہے، شیر افضل مروت صاحب کا ایک کلپ میں نے بریک میں آپ کو سنایا، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بارڈر لائن پہ رہ گئے، تھوڑا سا ہمیں اگر اور ایکوموڈیٹ کیا جاتا تو شاید یہ آئینی ترمیم جو ہے متفقہ طور پر منظور ہو جاتی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا کوئی کوشش میں کمی رہ گئی یا نون لیگ کی طرف سے رہ گئی، یہ ہوا کیا تھا؟ دیکھیں عادل بھائی، پیپلز پارٹی نے تو چیئرمین بلاول نے تو بڑی کوشش کی، زرداری صاحب نے بھی کی ان کی سپرویژن میں، تو مولانا صاحب کے ساتھ جو ساری گفت و شنید چل رہی تھی، پھر مولانا نے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا ہوا تھا، تو انڈائریکٹ تو پی ٹی آئی آن بورڈ، دوسرا خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں بھی آن بورڈ تھی۔ اب میرے خیال میں تو ان کو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، ان کے اندر ایک سوچ کا کرائسس ہے، پولیٹیکل ویژن کا کرائسس ہے۔ اگر وہ پولیٹیکلی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تو اپنے لیے بہت سا ایک پیکج لے سکتے تھے، اپنے لیے رائتیں سسٹم سے لے سکتے تھے اور اپنے ونڈو اوپن کر سکتے تھے مذاکرات کے ساری پارٹیوں کے ساتھ، اور ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، تو پولیٹیکل پروسیس میں تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اگر وہ آن بورڈ ہو جاتے تو ملک میں ایک اسٹیبلٹی بھی آ جاتی اور ان کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جاتا۔ اور یہ جو شیر افضل مروت صاحب نے جو بات ٹھیک کی ہے کہ ایک دوسرے سے سلام لینے سے بھی جاتے ہیں، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست تو نہیں ہے نا۔ سیاست تو ہے اپنا اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا وے آف گورننس، آپ نے عوام کو ڈیلیور کیا کریں۔ گالی گلوچ ہر وقت تو میں صرف آپ کو گالی دے کے آپ نے قد بڑھاؤں یا آپ مجھے گالی دے کے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اچھا میں شیر افضل مروت کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے جو دوسری بات کی وہ بھی بڑی معنی خیز بات کی، آپ خود بھی تحریک انصاف میں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں اپوزیشن والوں سے ہاتھ ملانے سے، خواجہ آصف صاحب سے سرے راہ ہو گیا تھا اور میری پارٹی نے میرا دھڑن تختہ کر دیا تھا۔ یہ جو کلچر ہے یہ کیسے پروان چڑھا ایک پارٹی کے اندر؟ اور یہ میں کہوں کہ وہ ان کے اندر ایک ڈیبیٹ پی ٹی آئی کے اندر جو میرا ایک اختلاف کی وجہ بھی تھی نا، وہ ساری پارٹی خان صاحب کہتے تھے کہ میری جو بیس ہے نا وہ دوسری جماعتوں کے خلاف ہے، ان کی مخالفت کی۔ ایون جو آج سارے کیبنٹ ممبر نے، جب میں خان صاحب کو کہتا تھا ڈائلاگ کریں، تو بہت سے لوگ جی اب ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے تو پھر آپ کی بیس کمزور ہو جائے گی، اور وہ بیس کمزور کرنے کے چکروں میں اپنا ویژن بھی کھو بیٹھے اور اپنی پاپولیرٹی بھی کھو بیٹھیں گے۔ الٹیمیٹلی سسٹم کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے، اداروں کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے، یہ حل نہیں ہے۔ تو میں اس وقت بھی خان صاحب کو ان کے منہ پہ کہتا تھا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ میں بند گلی کا لفظ استعمال کر، وہ بلکہ مجھے چھیڑتے ہوتے تھے مزاق میں، چند صاحب بند گلی ٹھیک جا رہی ہے، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ابھی آپ کے سامنے جی حضوری والی باتیں کرتے ہیں نا، یہی عادے آپ کو چھوڑ جائیں گے، اور یقین جانیے وہ عادے چھوڑ گئے۔ کوئی مشکل حالات میں کون رہتا ہے؟ اچھے وقتوں میں تو کوئی نہیں چھوڑتا، تو ہمارے جیسا کوئی پاگل ہی چھوڑتا ہے۔
لیکن مشکل حالات میں تو پھر رہنا آسان نہیں ہوتا نا کسی کے ساتھ. آپ تو بہت پہلے چھوڑ گئے. شکر الحمدللہ. اچھا چلو مجھے بتائیے گا کہ ایک بات بار بار کی جا رہی ہے جو کہ 26ویں ترمیم کے جو مخالفین ہیں جن میں وکلاء بھی شامل ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں, چیف جسٹس کے پر تقریباً کاٹ دیے گئے ہیں, اب جس کی حکومت ہوگی عدلیہ تقریباً اسی کے ماتحت ہوگی. دیکھیں جی ہماری جو 128ویں نمبر پہ ہم ہیں, جو سول ججز سے لے کر سپریم کورٹ تک جو عوام کا ایک اعتماد نہیں ہے جوڈیشری کے اوپر, کیا یہ پہلے پر لگے ہوئے تھے تو عوام کا اعتماد تھا؟ دنیا میں ہم کس نمبر پہ ہماری جوڈیشری؟ میں سمجھتا ہوں بیسٹ موقع ہے اس وقت جوڈیشری کے پاس ڈیلیور کرنے کا. ریفارمز کریں اور ڈیلیور کریں, لوگوں کو انصاف دیں. اور یہ جو 2% کیسز ہیں جس میں حکومت انوالو ہوتی ہے یا پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, پوری قوم کا اس طرف دھیان ہوتا ہے. نیچے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, ایک قیدی 2-4 قیدی صرف سیاسی قیدی نہیں ہے, لوگ لاکھوں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور نیچے زمینوں کا کیس, انصاف نہ ہونا, لوگوں کا چھوٹے موٹے جو رائٹس ہوتے ہیں اپنے رائٹس بھی نہیں ملتے, وہ عدلیہ کا کام ہے لے کے دینا اور سسٹم کو بہتر کرنا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا گورننس کے لیے, اس کے اوپر انتظامیہ کے اوپر. تو میرے خیال میں بہتر جائے گے. اور اگر جو ایک مائنڈ پارٹی کا جو تھا کہ اس سیاست کو اور ذرا عدل کو علیحدہ علیحدہ کریں, تو سیاست کنسٹیٹیوشنل بینچ جو ہیں وہ فیصلے کریں گے, اور باقی عدل کی بنیاد پہ ساری جوڈیشری کو اب میں سمجھتا ہوں ایک نیا ریفارمز آئی ہے نا. اور ریفارم کا کوئی دروازہ بند تو نہیں ہو گیا. اگر یہ سسٹم کامیاب نہ ہوا تو اس سے مزید ریفارمز آ جائیں گی, کوئی نہیں روکے گا. 2-4 سال بعد دیکھیں الٹیمیٹلی آپ نے سینیٹری کی بیس پہ کہاں سے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا قصہ چلا, چلتے چلتے سینیٹری تک آیا, پھر پرائم منسٹر سے لیا گیا, پریزیڈنٹ سے لیا گیا, جوڈیشل کمیشن افتخار چودھری نے کس طرح ٹیک اوور کر لیا, جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا. اب پھر چیزیں واپس آ گئی اس وجہ سے کہ وہ سسٹم عدل کی بنیاد پہ مبنی نہیں تھا. اگر آپ کو ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک نوٹس دے تو آپ سٹے دلوا دیں, اگر ڈیم کے فنڈ آپ دلوا دیں, اور اداروں کے فنڈز آپ سپریم کورٹ میں پارک ہوئے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے سوگو موٹو پہ, یہ ای او بی آئی کے کیسز اور کیسز جو فنڈز ہی ادھر پڑے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ریفارمز آپ کے خیال میں وے فارورڈ تھے. ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا. تحریک انصاف کے رہنما احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ اور ندیم افضل چند کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں 2 جج صاحبان کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا, جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقلیتی فیصلے میں اضافی نوٹ بھی تحریر کیا. انہوں نے 14 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ تحریر کیا کہ جی اس فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی ان کا فرض ہے, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے وہ درست کریں گے. پاکستان کا آئین تحریری ہے اور آسان زبان میں ہے, لہٰذا امید کرتا ہوں کہ اکثریتی ججز اپنی غلطیوں کی تصحیح کریں گے. چیف جسٹس نے اقلیتی فیصلے میں مزید تحریر کیا کہ کمیٹی اجلاس میں مسٹر جسٹس منیب اور مسٹر جسٹس منصور علی شاہ نے نظرثانی مقرر نہ کرنے کا موقف اپنایا. وہ امید کرتے ہیں کہ اکثریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا ادراک ان کو ہوگا اور وہ تدارک کریں گے. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا کہا گیا. اقلیتی فیصلے میں مزید تحریر کیا گیا کہ نوٹ کے متن کے مطابق ہم نے 80 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا جائزہ لیا جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. 41 امیدواروں نے واضح طور پر خود کو آزاد امیدوار قرار دیا. شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ 20 دسمبر 2023 سے 24 دسمبر 2023 تک تھی. کسی بھی امیدوار یا تحریک انصاف کی قیادت نے دعویٰ نہیں کیا کہ آزاد امیدوار پارٹی امیدوار تھے, اور نہ ہی ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جو ظاہر کرے کہ ان 41 امیدواروں کو آزاد امیدوار بننے پر مجبور کیا گیا. اور ریکارڈ پر انہیں ان 41 امیدواروں پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا, یہ بھی کچھ نہیں تھا. ان حالات میں کوئی وجہ نہیں کہ ان 41 افراد کو پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار سمجھا جائے. ججز مقدمات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق
दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर करते हैं। इस तरह के किसी भी दावे की हिमायत रिकॉर्ड से होनी चाहिए थी, जो इस मामले में मौजूद ही नहीं। ये 41 उम्मीदवार आज़ाद ही थे। आपको याद दिलाते चले कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के तकरीबन 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जुमात थी और है। पीटीआई खवातीन और अकलियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जुमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। फैसले में मजीद कहा गया था कि पीटीआई 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। 80 में से 39 MNAs पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नून लीग और अरकान असम्बली ने नजरसानी दरख्वास्तें भी दायर रखी हैं। बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस थे उन्होंने 2 बार अपने फैसले की बार वजाहत भी जारी की। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा और अहमद उवैस साहब और माहिर कानून जनाब हाफिज एहसान खोखर साहब। अहमद उवैस साहब, एक तो इस फैसले पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले ये बताइएगा, ये जो पार्लिमानी कमेटी का इस वक्त इजलास हो रहा है, उसमें आपकी पार्टी ने नाम दिए, फिर अचानक बायकआउट कर दिया, या तो आप लोग नाम ही ना देते, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं देते। फिर बैरिस्टर गौर साहब की एक और मंतक है, वो कहते हैं जी हमने नाम इसलिए दिए कि हम प्रोसेस से आउट ना रह जाएं, लेकिन आखिर में तो प्रोसेस से आउट ही हो गई पीटीआई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैसे तो जिस वक्त उनकी पॉलिसी तो वहां से वाज़ह हो जाती है, जब आपको याद होगा जब ये वोटिंग होनी थी अमेंडमेंट के बिल के ऊपर, तो उस वक्त मौलाना साहब और गौहर ये दोनों इकट्ठे खड़े थे और मौलाना ने जब कहा कि हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये फैसला हो गया है, उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के साथ हमने सारी डिस्कस किया और इस तरह है, लेकिन ये इसमें इस सारी कार्रवाई के अंदर इन्होंने अपने आप को अलहदा रखने का फैसला किया है, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। याद होगा ये बड़ी क्लियरली बात उस वक्त भी हुई थी। अब उसके बाद ये किस तरीके से इनका नाम आए और क्या हुए, ये अभी मेरे ख्याल में और एक खुल के भी बात सामने आ जाएगी। लेकिन बहरहाल फैक्ट तो यही है कि वो इस कमेटी का हिस्सा फिर फाइनली तो नहीं बने वो तो। लेकिन देखिए, बात यह है कि बहुत सारी बुनियादी एस्पेक्ट को अगर सामने रखें तो जो जिस तरीके से इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो रिगिंग हुई, रिगिंग के बाद फिर जिस तरह से मार धाड़ और इनके साथ जो रवा सलूक रखा गया है, अब किसी केस के अंदर जो सजाएं हुई, इमरान खान सब में बरी हो गए, फिर उनके जो कोई और FIR थी उनके अंदर उनके नाम यानी तफ्तीश में उनका नाम बीच में शामिल करके उनको इस वक्त जेल में रखा हुआ है। तो ये तरीक़ेकार जो हैं, ये कोई जमहूरी तरीक़ेकार तो नहीं है, ये निशानदही करते हैं फसाइयत की, और यही उनका अंदाज था यहाँ पे अमेंडमेंट का बिल पास कराने का भी। जब ये अमेंडमेंट सारी पास हुई हैं तो उस वक्त भी वो जैसे प्रेशराइज किया गया, जैसे मैंगल साहब के 2 सेनेटर के साथ सलूक हुआ, जैसे मौलाना ने भी उस दिन एक दिन पहले ये कहा कि हमसे बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। तो ये तरीक़ेकार जो है, इस तरह बाकी पीटीआई के जो MNAs थे उनके साथ तो जो उनको जैसे गायब किया गया और फिर बाकायदा एक फोर्स के गार्डेड, दे वर कंप्लीटली गार्डेड जब उनको लेकर आए और उन्होंने वोट डाल के उनको ले गए। तो ये तरीक़ेकार कोई जमहूरी तो नहीं है। हाफिज एहसान साहब, अहमद उवैस साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आईनी और कानूनी मामलात पर यह गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज एहसान साहब और अहमद उवैस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, जो ये नुकात उठा रहे हैं, आपकी नज़र में कितने ये वैलिड है, खुसूसन जिस प्रोसेस से तरमीम हुई और फिर ये पूरा सारा, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब भी है, जब आप बैठने के लिए नहीं तैयार, मौलाना साहब ने इनसे कंसल्टेशन की, बल्कि ड्राफ्ट जो है
پی ٹی آئی اور مولانا نے اکٹھے تیار کیا، اس کے بعد اس ڈرافٹ پہ بھی وہ راضی نہیں ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ عادل، ایک تو یہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کا پہلا ڈرافٹ آیا اور اس کے بعد جو ایک پروسیس شروع کیا گیا، اس سارے پروسیس کا جو انیشیٹ کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے، اور اس کے بعد یہ ساری آف شوٹسیں جوڈیشل کمیشن کو کس طرح بنانا ہے، یا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی، یا ایس جے سی، یا آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کس طرح کرنی ہے، یا اس کے بعد آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 243، یہ ساری ایک چیزیں تھیں. اب جب اس نیگوسیشنز کے اندر آئے تو جو 4 میجر اس کے پلیئرز تھے، یعنی کہ اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، پی ٹی آئی تھی، پی ایم ایل این تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اب ان میں سے جو 3 تھے وہ ان کا اس بات پہ کنسنسس تھا کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. 2 سی او ڈی کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ اسمبلی کی سپیچ کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بننا چاہیے. اب مولانا صاحب نے جب ایک ماڈریٹر کا رول پلے کیا اور دونوں کو آپس کے اندر ملانے کی کوشش کی، تو جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ساتھ نہ نہیں دیں گے، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اس کا ووکل تھا وہ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی کو مولانا صاحب نے پہلے خود کنسیڈ کیا، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کنسیڈ کیا، اور پیپلز پارٹی نے جا کے پی ایم ایل این کو کنسیڈ کیا. اب اس کے بعد جو 2 اور چیزیں تھیں، ایک آپ کا تھا آرٹیکل 8، آرٹیکل 243. پہلے مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کو کنسیڈ کرایا، پھر پی ٹی آئی ہوئی اس معاملے کے اندر، پھر پی ایم ایل این آئی. اس کے بعد جب فائنل شیپ آئی تو آپ اگر پہلی جو 13-14 سپٹمبر کا آپ دیکھ لیں اور جب کا دے لیں، اس کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا یہی ایک پروسیس تھا جو آج آپ کے سامنے آیا ہے. اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا بھی یہی پروسیس تھا جو اس وقت تھا جو آج آیا ہے. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا وہی پروسیس تھا آج آیا ہے. ایک چیز اس کے اندر جو ہے وہ نہیں تھی جو آج انہوں نے چینج کر دی، وہ تھی کہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ فرام ون کورٹ اینڈ ادر کورٹ، اور وہ بھی نکال دیا گیا. اب اگر ان 3 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی کا ان پٹ تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو لیڈ لیا اور اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف گئے، تو ابھی آپ کو پی ٹی آئی کا اگریسو موڈ ان امینڈمنٹس کی طرف نہیں آتا، سوائے اس چیز کے کہ آپ پرسن اسپیسیفک ہوئے ہیں. کیونکہ پہلے آپ قاضی فائز عیسیٰ پرسن اسپیسیفک تھے، اب آپ جسٹس منصور اسپیسیفک ہے. لیکن آپ نے ایک جو انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر آئی ہے کہ جو کنسیڈ کروایا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر پی ٹی آئی نے، اور یہ سب سارے پیچھے ہوئے کنسنسس کے اندر جائیں، اس سے ہوا یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے ریلیف دینا تھا، پارلیمنٹ کا، سپریم کورٹ کا، تو بیلنس کسی طرح حق بن گیا کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کیا تھا، اور 1973 کے آئین کے اندر بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ کا اختیار نہیں تھا. لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کو جو آپ نے ریلیف دینا تھا ان سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر، وہ مور کنفیوژن کی طرف چلا گیا. اب ہوگا یہ کہ چونکہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ تو کر لیا، اگلے 10 12 15 دن کے اندر آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہائی کورٹس کے اندر اب یہ دوبارہ مولانا کے پاس جائیں گے ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور آپ کو بہت جلد اس ملک کے اندر جو ہے 17ویں آئینی ترمیم فار دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئے گی. چونکہ پولیٹیکل ایکسیپٹنس نہیں، 27ویں، چونکہ پولیٹیکلی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ریکگنیشن نہیں ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی چیز اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اس پروسیس کے اندر بھی آئے، اور کل ابھی پریزیڈنٹ ایسنٹ نہیں کیا تھا تو پی ٹی آئی کے لائرز نے سپریم کورٹ کے اندر کہا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا جو ہے انٹرا پارٹی کے اندر بینیفٹس دے. تو ڈائکاٹمی بھی ہے، پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی ہیں، کلیئر ویژنز بھی نہیں ہے، لیڈرشپ کی کمیونیکیشنز بھی نہیں ہے، اور ویک پرسنالٹیز جو ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آئی ہوئی ہے. احمد اویس صاحب، آپ کے پاس 2-2.5 منٹ ہیں، سم اپ کریں. جو حافظ صاحب نے جو جواب دیا، آپ ان سے obviously ایگری تو نہیں کریں گے، لیکن کن کن نکات پر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ جی میں ان سے اس حد تک تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ it has created confusion، کیونکہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ابھی تک وضع نہیں ہو سکا، اور وہ کافی کنفیوژن کا شکار ہے. اس میں بہت ساری موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے ہونی چاہیے تھیں، لیکن کیونکہ سب کچھ اتنی اجلت میں ہوئی ہے اور ان کو جلدی تھی کہ 25 تاریخ سے پہلے سب کچھ کرنا ہے انہوں نے، تو اس لیے. اور جس بات سے میں ایگری نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں لیا. پہلے اس کا اوپر اعتراض جو تھا وہ حکومتی حلقوں کو تھا. وہ کہتے تھے کہ جی اگر اس کو لے آئے تو یہ
یہ الیکشن آڈٹ کرائے گا. جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں یہ الیکشن آڈٹ کرائیں گے, لہٰذا ان کی مخالفت ہے. حالانکہ جب یہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا ڈر تھا بھائی؟ یہ ریزن تھا. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ کیوں سینیورٹی بیس کے اوپر ہم انہیں کو کیپٹلائز کیا کہ یہ ہم ان کو کریں گے, اور ایک کنٹروورسی اس طرح بن گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ اس میں بلاول صاحب کی بھی اور باقی بھی سب کا یہی شور اور زور تھا کہ 25 سے پہلے سب کچھ ہو جائے. تو وہ 25 سے پہلے ہونے میں اور کیا چیز مانے تھی؟ تو یہ تو ان کی طرف سے تھا. تو بہرحال کوشچن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ان ساری کنٹروورسی کو چھوڑ کے یہ میں بات اس سے یہ بھی مانتا ہوں ان کی بات کہ یہ اب ایک ضرورت محسوس ہوگی ایک اور امینڈمنٹ کی, کیونکہ اتنی اجلت میں کام ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں اور یہ پرابلم بنے گی بہت بڑی. تو یہ دیکھنا پڑے گا اس کے اوپر. ون لائن دیکھیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر عادل کانسٹیٹیوشن جب بنا تھا اس وقت بھی سینیورٹی کا پرنسپل جو تھا پاکستان کے لا میکرز نے نہیں کیا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اگر اس وقت سینیورٹی کا پرنسپل ہوتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جس دور کا آرٹیکل 175 تھا یا 177 تھا اس کے اندر آنا ہے. یہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ اس پرنسپل کو فالو کرے اور وہ سپریم کورٹ کی کمپیٹنسی نہیں ہے, اس کو پارلیمنٹ نے ریورس کیا ہے. اور انڈیا کے اندر بھی سپریم کورٹ کے ججز پریزیڈنٹ لگاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرتی ہے. تو اگر پارلیمنٹ نے 76 سال کے بعد ایک نئے ایکسپیرینس کی طرف گئے ہیں اور ان کی جرنلی سب کی کانکرنس اس چیز پہ اندر ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایز پالیٹیشنز جو ہے, تو اس کو تھوڑا سا کام کرنے دینا. حافظ احسان صاحب, احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, تھینک یو جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.